نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. The ayah for today is interlinked with the previous ayah where Allah was bashing Quraysh for their pride. For a human, that's enough of a beating. But Allah is not stopping here. There's another ayah. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا, and right in front of them we put a wall. وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا, and behind them we put a wall. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, we covered them from above. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, they can't see. Now, you are in prison, you are chained to other people. There's a wall in front of you and behind you. Why didn't Allah mention walls on the sides? Because when you were chained, you can only move front and back. You can't even look around as you have a collar. Pull back, push forward. That's it. The image of a prison is being completed in this ayah. Now, what is the purpose of a wall? Yes, you can escape. Another purpose of the wall, you can see beyond it. Yes, that's what makes you unaware. There are 3 blocks wall, in front wall, behind, and cover on the top. Now, this is really important, a very important point to understand. The first block was where? Right in front of them. What is in front of us? The world. When we wake up, our house, our kids, our car, nature, people, etc., everything is in front of us. All of life and all of Allah's creations is always where? Right in front of us. And that creation, nature, universe, they all remind us of Allah subhanahu wa ta'ala. But they are blocked, so they see all of that stuff, but none of it reminds them of Allah. None of it is enough for them to think. In other words, the first wall or block is the wall of creation. Now, the second wall block is where? Behind them. Okay, what is behind us? Our history. My own history, my people's history, the history of other nations, it's all where? Behind. They don't even care and don't reflect upon history, so they are blocked. Now, if you block them from the top, that means there is something coming from the top for you to learn and to get the truth. If you pay attention to the world around, it might lead you to the truth. If you pay attention to history, it might lead you to the truth. And maybe there is something from above that might lead you to the truth. What is that? Tanzil al-Aziz al-Rahim. Remember? The revelation of Allah. Now that's blocked from their hearts too. No matter where you study in Quran, there are only 3 ways you can arrive at truth. The universe, by paying attention to it, the history, the revelation. These are the 3 constant things in Quran. The world around you is the first path to truth because every human have access to it, no matter he is a Muslim or a non-Muslim. But of course, the most powerful way is revelation. These people are completely blocked. So, not paying attention, these people are completely blocked. So not paying attention to Quran is not their first crime. They don't even pay attention to history and the world. So this was today's ayah. Subhana Rabbika Rabbil Izzati Amma Yasifun. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 9. وَجَعَلْنَا مِن بَيْنَ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا وَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. اور بنا دی ہم نے ان کے آگے ایک دیوار اور ان کے پیچھے ایک دیوار، ڈھانک دیا ہم نے انہیں پس وہ کچھ نہیں دیکھ سکتے. آگے اور پیچھے کی دیوار
سمجھنے کے لیے ہم امیجن کرتے ہیں کہ ایک دیوار ہے اور اس کے آگے ایک شخص کھڑا ہے، اور پیچھے ہم یہ منظر بھی دیکھ چکے ہیں کہ اس کی گردن میں توق ہے، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ گردن ہلا نہیں سکتا، اور اس شخص کے بالکل آگے تھوڑے سے فاصلے پر ایک اور دیوار چن دی جائے۔ سوچ کے کیا ہو رہا ہے؟ گھٹن ہوتی ہے نا، جیسے کوئی ہمیں ایک تنگ سی لفٹ میں بند کر دے، حالانکہ پھر بھی اتنی تو ہوتی ہے کہ ہم سانس لیں، لیکن پھر بھی بعض دفعہ لوگ فینٹ ہو جاتے ہیں اس خوف سے۔ کچھ لوگوں کو فوبیا ہے، وہ لفٹ میں نہیں بیٹھ سکتے۔ یہ ہے وہ گھٹن جو دل میں تعصب ہو تو حق کی طرف آنے میں ہوتی ہے۔ جان نکل جاتی ہے حق کی بات سن کر۔ ہر محفل میں جانے بیٹھنے انجوائے کرنے کو تیار ہیں، لیکن نبی کی دعوت، نبی کی بات، قرآن کی بات سن کر خوف آنے لگتا ہے، سانس گھٹ جائے گا، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا۔ اور پیچھے اور آگے کی دیوار سے یہ بھی مطلب لیا گیا ہے کہ ماضی کے لوگوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور نہ مستقبل کے کوئی پلان تھے، آنکھیں ہی بند ہو گئیں، آگے پیچھے نظر ہی کچھ نہیں آتا۔ اللہ کی معرفت اور حق کی پہچان کے لیے اگر انسان کو رہنمائی چاہیے ہوتی ہے نا، تو وہ ہر جگہ ہی موجود ہے۔ کائنات میں اللہ کی نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں، اور قرآن بار بار دعوت دیتا ہے۔ اللہ قرآن میں بار بار کہہ رہا ہے کہ ذرا غور و فکر تو کرو اللہ کی نشانیوں پر۔ اب ہر بندہ اپنی ذہنی سطح کے مطابق اللہ تعالیٰ کو پہچان سکتا ہے۔ یہ پہلی وجہ ہوتی ہے، یعنی کائنات کی نشانیاں۔ اللہ ہے، سورج، چاند، ستارے، پھل، پھول، یہ سب ہم دیکھتے ہیں۔ دوسری وجہ جو بندے کو نصیحت دلواتی ہے وہ ہے حادثہ، اپنے ساتھ پیش آ جائے یا آپ کے ارد گرد والوں کو پیش آ جائے۔ زلزلہ، سیلاب، طوفان، کسی کی موت، کسی قوم کے ساتھ ہوئے حالات، جنگیں ہو گئیں، یہ بھی چیز سمجھ آ گئی۔ یا آپ اپنی زندگی میں اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا کے اللہ کے قریب آ جائیں گے، یا اللہ کی طرف سے آنے والی چوٹوں پہ اللہ کے قریب آ جائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا۔ یہ وہ بد نصیب ہیں جو نہ اللہ کی نعمتوں کو پا کر شکر کے سجدے کرتے ہیں اور نہ اللہ کی طرف سے آزمائشوں کو پا کر صبر کرتے ہیں۔ یہ بیکار ہیں، کھوٹے سکے ہیں، اور ہر وہ بندہ کھوٹا ہے جو اللہ کی طرف سے آنے والی نعمتوں کا مقصد نہیں سمجھتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی پکڑ آزمائش کی وجہ نہیں سمجھتا۔ ایک حدیث کا خلاصہ ہے کہ منافق کی مثال اس گدھے کی ہے جس کو نہیں پتا کہ میرے مالک نے میرے اوپر بوجھ مجھ سے خوش ہو کر ڈالا ہے یا مجھ سے ناراض ہو کر ڈالا ہے۔ دو ہی وجوہات ہوتی ہیں۔ ایک مالک کو پتا ہے کہ یہ بہت اچھا کام کرے گا، وہ اس پہ بوجھ ڈال دیتا ہے اور وہ اس کا بوجھ اٹھائے جاتا ہے، اور کبھی مالک کو غصہ آتا ہے کہ یہ بوجھ نہیں اٹھاتا، کام نہیں کرتا، کھاتا ہے بس، پھر وہ اس پر اور بوجھ ڈال دیتا ہے اور پیچھے سے اسے مارتا بھی ہے کہ چل، یہ ہے بوجھ۔ ہم دنیا میں اللہ کی نعمتوں کو پاتے ہیں، لیکن ہم اگر اللہ کو نہیں پا رہے نا تو اس کے بعد تو بوجھ ہے۔ نعمتوں کو پا کر رب کو نہ پانا، یہ گدھے کا بوجھ ہے۔ سو ایسے لوگوں کا کیا ہے کہ کچھ بھی کر لو وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ ہمارے لیے اس آیت میں 3 چیزیں سیکھنے کے لیے اگر ہم نے قرآن کو سمجھنا ہے تو: نمبر 1، آگے دیوار سے مراد کہ ہم غور و فکر کریں جو ہمارے سامنے ہے، کائنات، اللہ کی بنائی ہوئی ہر چیز۔ نمبر 2، پیچھے دیوار۔ پیچھے دیوار سے مراد ہے کہ اپنی تاریخ سے سیکھیں کہ پیچھے کیا ہوا، ہمارے آباء و اجداد، ہماری پچھلی قومیں جو ختم ہو گئیں۔ تیسری، ڈھانک دیا ہم نے انہیں، یعنی اوپر کی دیوار۔ اوپر کی دیوار سے مراد ہے قرآن،
جو اوپر سے اللہ نے اتارا ہم اسے سمجھیں، ہمیں سمجھ آئے کہ قرآن ہم سے کیا کہہ رہا ہے۔ یہی 3 طریقے ہیں سچ جاننے کے: کائنات، تاریخ، قرآن کو سمجھنا۔ ہم سب یہاں دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان تینوں سچائیوں سے جوڑ دے، آمین۔ امید ہے آپ کو آج کا لیکچر سمجھ آیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. To support our goal, like, subscribe and share our videos, and don't forget to click the bell icon. Allahu Akbar Kabira. Jazakallah.